Praise the Lord. Praise the Lord. Good evening and praise the Lord Facebook family. अज़ीज़ों, आज की तिलावत किताब मुक़द्दस में से ज़बूर 119 है और उसकी 153 आयत से लेकर 160वीं आयत मुकस्सा मैं आपके सामने तिलावत करूंगा इस अंदाज से कि हमें खुदा और खुदावन और यहोवा पाक खुदा का नाम मालूम हो जाए। हम नामालूम खुदा, नामालूम खुदावंद के नाम से इबादत नहीं करते, उसका नाम लेकर कलाम पढ़ते हैं। आज का जो अजीज़ो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ ये है रेश। रेश जिसका मतलब होता है हेड या बिगिनिंग। रेश, मेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। मेरी वकालत कर और मेरा फिदिया दे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। 155 में आयत में लिखा, निजात शरीरों से दूर है, क्योंकि वो तेरे आइन के तालिब नहीं है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, यहोवा पाक खुदा, तेरी रहमत बड़ी है, अपने अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। मेरे सताने वाले और मुखालिफ बहुत हैं, तो भी मैंने तेरी शहादतों से किनारा नहीं किया। मैं दगाबाजों को देखकर मलूल हुआ, क्योंकि वो तेरे कलाम को नहीं मानते। ख्याल फरमा के मुझे तेरे कवानीन से कैसी मोहब्बत है। ऐ खुदावन यहोवा पाक खुदा, यीशु मसीह, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे जिंदा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। तशरी तेरी बातों की नूर बख्शती है, तशरी तेरी बातों की नूर बख्शती है, और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। अजीजों, आज का टॉपिक है मुझे जिंदा कर, मुझे जिंदा कर। अजीजों, आप इफ्सियों के खत की जब स्टडी करें तो उसमें लिखा हुआ है, चौथा बाब है, फिर 5वें बाब में लिखा है, तो उसने हमें भी जिंदा किया जब हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे। आदम अजीजों 930 वर्ष जिंदा रहा। आदम 930 वर्ष, और लिखा जिस दिन तूने फल खाया तू मर गया। जुदाई आ गई, एक दीवार आ गई आदम और हवा के दरमियान और खुदा बाप यीशु मसीह के दरमियान, जो अल्फा और ओमेगा है। और आज का इब्रानी लफ्ज है रेश। 153 आयत में लिखा है रेश। रेश का मतलब है हेड या बिगिनिंग, सरबराह। अजीजों, जब आप मुकाशफा की स्टडी करें तो उसमें लिखा है वो जो इब्तिदा और इंतहा है, इब्तिदा है, बिगिनर है, अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर। ये कौन है अजीजों? हालेलुया, जो मर गया और जिंदा हुआ, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां जिसके पास हैं। कौन है ये? इसका नाम यीशु मसीह नासरी है अजीजों। और ये लिखा है कि मसीह अब तक रहेगा। मसीह अब तक है, इसलिए हम सब अजीजों अपने आप को मसीही कहते हैं। मसीह अब तक, जब वो अब तक है तो एक मसीही, लिखा है अगर कोई जिंदा हो और वो ईमान लाए तो अब तक कभी ना मरेगा। मार्था तू क्यों रोती है, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा।
اور اگر کوئی زندہ ہو اور وہ ایمان لائے تو اب تک کبھی نہ مرے گا۔ اگر آپ عزیزوں رسول کمال چیپٹر 2 کی سٹڈی کریں اور اس کی آپ 26ویں آیت سے مطالعہ شروع کرتے، وہاں پر لکھا ہے کہ داؤد کی قبر موجود ہے، اس کا جسم بھی گل سڑ گیا، ہڈیاں بھی گل گئیں۔ دیکھو وہ کہتے مجھے زندہ کر۔ اگر آپ عزیزوں یوحنا رسول کے انجیل اس کے 5ویں باب کی سٹڈی کرتے، اس میں لکھا ہے تو جتنے قبروں میں ہیں وہ سب ابن آدم، آدم ذات، یسوع مسیح، بیٹا، ذبح کی ہوئے برہ، ایور لاسٹنگ فادر، نوروں کا باپ، روحوں کا باپ، ہیلیلویا۔ جب اس کی آواز کو سنیں گے تو وہ قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اور جنہوں نے نیکی کی ہے نیکی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے ذلت اور رسوائی کی قیامت کے واسطے۔ یہ کلام کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، اس لیے خبردار، ہوشیار، کتاب مقدس کو غور سے پڑھیں۔ عدالت کا تو ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو کلیسیا مقدس پطرس کو بتائی گئی، متی رسول کے انجیل اس کا 16واں باب اور اس کے 17 ورس میں لکھا ہے، میں اس پتھر پر، یسوع مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے، اس پر کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے۔ اور یہ عالم ارواح جہنم کو کہا گیا۔ اور جب وہ قبر میں داخل ہو گئے، صلیب پر عزیزوں قربانی دینے کے بعد ساری قوموں کی، امتوں کو، قبیلوں کو انہوں نے اپنے لہو سے خرید لیا، اور اس کے بعد وہ قبر میں ان کو رکھا گیا ہے، دفنایا گیا ہے۔ اور قبر سے اگلا سفر جو ہے 72 گھنٹے کا، اس میں وہ زندہ تھے، وہ زندہ اسفل میں اتر گئے، اتھا گڑھے میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے قیدی روحوں کو کلام سنایا۔ کیا ایک مردہ کلام سنا سکتا ہے؟ میں زندہ ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اے خداوند مجھے زندہ کر، مقدس داؤد یہ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں کلام پاک پر عمل کیا ہے۔ تیری نیک روح، تیری پاک روح، ہیلیلویا، روح سے بھر گیا تھا یہ شخص، ہماری طرح گناہگار تھا، توبہ کی خدا کے حضور میں۔ اور آج بائبل مقدس میں اتنا بڑا رتبہ اس کو دے دیا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد، داؤد کا بیٹا، اور انگلش میں بھی لکھا سن آف ڈیوڈ، سن آف ابراہم، دونوں اس کی مخلوقات ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو اس نے ہمیں بھی زندہ کیا ہے جب ہم اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے۔ اور پھر یوحنا رسول کے انجیل میں کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ اگر پاک روح میری اور آپ کی زندگی میں نہیں تو ہم عزیز و سرد کلیسیا ہو سکتے ہیں اور نیم گرم کلیسیا بھی ہو سکتے، لیکن سرگرم کلیسیا نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، سرگرم کلیسیا گناہ نہیں کرتی، نہ یہ کیتھولک ہے، نہ یہ پروٹیسٹنٹ ہے، نہ یہ پینٹیکوسٹل ہے، نہ یہ آرتھوڈکس ہے، نہ یہ سلویشن آرمی ہے، نہ یہ چرچ آف پاکستان ہے، نہ یہ میتھوڈسٹ، نہ کوئی اور، نہ کوئی اور۔ سرگرم کلیسیا کیا ہے اس کے پاس؟ کون سی چیز نے انہیں زندہ کیا ہے؟ ہیلیلویا۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ پاک روح کا جو سیڈ ہے، تخم ہے، اس سے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ پاک روح القدس کی وہ طاقت، وہ قوت جو میرے ذہن کو، جو میری آنکھوں کو، جو میرے دل کو ادھر ادھر جانے کے روکتی ہے، آنکھیں، زبان، دماغ، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ جب اس کے قبضہ اختیار میں ہو گئے، تب میں اور آپ عزیزو، پاک روح ہماری لگاموں کو کھینچ دے گا۔ پاک روح جیسے جانور کے منہ پر لگام چڑھا دی جاتی ہے اور اس کو اپنی مرضی سے اب جس طرف مرضی لے جا سکتے۔
آپ دیکھیں ان کو، جہازوں کو، کشتیوں کو دیکھ، پتوار کی وسیلے سے مانجھی جو ہے، جو کیپٹن ہے، وہ اس کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، جہازوں کو اڑا رہے ہیں، سمتیں معلوم ہیں. ہیلیلویا. پاک روح قدس کے وسیلے سے جب پاک روح میری اور آپ کی زندگی میں ہے تو پھر ہم روحانی طور پر زندہ ہیں. یاد رکھیں، جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں ہے، اور اگر وہ مسیح کا نہیں تو وہ کس کا ہے؟ رومیو 8 باب کی بات کر رہا ہوں. جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں، اور اگر وہ مسیح کا نہیں تو وہ کس کا ہے؟ مسیح کے اپوزٹ کون ہے؟ اس جہان کا خدا، ابلیس، جھوٹوں کا باپ، جو اصل سے ہی جھوٹ بولتا ہے. اور روح القدس جب میری اور آپ کی زندگی میں ہے، تب عزیزو میں اور آپ حقیقی طور پر اس کی مانند زمین پر جیئیں گے. نئی پیدائش، یہ آیت نئی پیدائش سے شروع ہوئی اور نئی پیدائش سے بند ہوئی. پھر پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ غالب آتا ہے. کس کس چیز پر اس کو غلبہ ہے؟ پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اس کی 15-16 آیت میں لکھا ہوا ہے، کتاب مقدس صاف فرماتی ہے کہ خداوند دنیا سے ان کی حفاظت کرتا ہے. دنیا کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش ہے، جسم کی خواہش ہے، اور زندگی کی شیخی کا نام دنیا ہے. جس کا ذکر آپ غلطیوں 5 باب اور اس کی 19 آیت میں پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر 16 قسم کے جسم کے کام ہیں، اور لکھا ایسے کام کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے. Absolutely not. They will never enter. یہ بائبل کہتی ہے، میں نہیں کہتا. اس لیے مجھے اور آپ کو بائبل کی بات سننی ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اگر آپ عزیزو مقدس یعقوب بن یوسف، جو مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کی بایولوجیکل اولاد، وہ کہتے ہیں 4 باب ایک ہی خط ہے، وہاں پر لکھا ہے، اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا کی دوستی خدا سے دشمنی ہے؟ یہ کلیسیاؤں کو لکھا گیا ہے، یہ کسی عورت کے لیے کلام نہیں ہے، کلیسیاؤں کے لیے کلام. جو عزیزو مسیح کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ عزیزو، وہ اس کے لیے بھی رومیو کے خط میں کہ وہ بھی عزیزو زناکاری کی زندگی بسر کر رہا ہے. خدا عزیزو چاہتے ہیں کہ میں اور آپ عزیزو ان چیزوں پر غلبہ پائیں، اور اس کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، نئی پیدائش کی ضرورت ہے. روح القدس آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے. عزیزو اگر آپ رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 کی اسٹڈی کریں، ایک غیر قوم ہے جس کا نام کورنیلیس ہے، یہ اٹلی کی فوج کا سپہ سالار ہے، اور یہ روزے رکھتا ہے، دہیے بھی دیتا ہے، یہودیوں کو خیرات بھی کرتا ہے، خدا مجھ سے ڈرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ خدا اور خداوند ہے کون ہے. مقدس پطرس نے 3 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے پاس آتے ہیں 6 مختون ایمانداروں کو لے کر کے، یا 6 رسولوں کو اپنے ساتھ لے کر کے. جب اس کے پاس آتے سٹوری بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے دن وہ چندر آئی، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اور پاک روح نازل ہو گیا. جب پاک روح نازل ہوا، وہ لوگ طرح طرح کی زبانیں بول رہے تھے. جب وہ بولتے جا رہے تھے، مقدس پطرس کھڑا ہوا. اعمال 10 44 اور 45 آیت کی اسٹڈی کیجیے، اس میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کیا کوئی ان کو روک سکتا ہے کہ یہ پانی کا بپتسمہ نہ پائے جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا، اور حکم دیا کہ ان کو یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ دیا جائے. حکم دیا ہے. ہیلیلویا. بعد میں پانی کا پہلے روح القدس مل سکتا ہے. عزیزو جو لوگ بچوں کے بپتسمے پر ایمان رکھتے، بچوں کا بپتسمہ نہیں ہے بائبل مقدس میں. بچوں کا خطرہ تھا پرانے عہد نامے میں، 8 دن کے نر بچے کے ساتھ تھا، لیکن نئے عہد نامے کے اندر بچوں کی برکت ہے، بچوں کی بلیسنگ ہے، بچوں کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے، گھرانے میں شامل کر دیا جاتا ہے، برکت دی جاتی ہے. مسیح کو برکت دی گئی. شمعون قائد نے برکت دی، اور برکت بھی عجیب دے دی کہ یہ وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کی مخالفت کی جائے گی، یہ بہتوں کے اٹھنے اور گرنے کا سبب بنے گا، اس کی جان بھی چھید دی جائے گی. صلیبی پیغام اسی وقت ہی دے دیا گیا. عزیزوں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں پاک روح القدس کے لیے. اور اس کا نشان غیر زبانیں ہیں، غیر زبانیں، غیر زبانیں. غور سے سنو، ہاں جس کے کان ہو وہ سنیں
کسی پادری کی نہیں سنے، میری نہ سنے، کلام کی سنیے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ جس کے سننے کے کان وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے، 7 کلیسیوں کو 7 دفعہ لکھا، جو غالب آئے، جو غالب آئے، کس پر؟ آنکھوں کی خواہش پر، جسم کی خواہش پر، اور زندگی کی شیخی پر۔ روح القدس کی ضرورت، روح القدس کا مسا، روح القدس کے اناٹی، نئی عزیزو میں کی ضرورت ہے۔ ہاں جب پاک روح 120 کی جماعت پر عزیز و نازل ہوا، 120 جس میں مقدسہ مریم ہے، مسیح کے 2 بھائی ہیں، مقدس یعقوب بن یوسف اور مقدس یہودا بن یوسف، 120 کی جماعت میں 12 رسولوں نے پاک روح حاصل کیا۔ ایک آگ سے شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ایک ایک پر آ کر ٹھہر گئی اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ ہاللیلویا! اس روح القدس کی ہمیں ضرورت ہے جس کا نشان غیر زبانیں ہیں۔ پاک روح پہلے بھی ملے گا، پھر بھی غیر زبانیں پہلے آئیں گے عزیزو۔ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، بہت سے حوالے کتاب مقدس میں لکھے ہوئے ہیں۔ رسول الکمال چیپٹر 8 ورسز 17 to 25 پڑھ کر دیکھیے، جب مقدس پطرس اور یوحنا ہاتھ رکھ رکھ کر لوگوں کے لیے دعا، پاک روح ان کو مل رہا ہے، وہ نئی نئی زبانیں بول رہے ہیں۔ اور ایک عزیز شمعون جو جادوگر تھا، اس نے بپتسمہ لے لیا تھا، وہ کہتا مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے بھی یہ برکت دے دو، میں بھی غیر زبانہ بولنا، میں بھی لوگوں پہ ہاتھ رکھوں اور وہ بھی بولنا شروع کریں۔ مقدس پطرس نے کہا تیرے پیسے تیرے ساتھ غرق ہو جائے، تو نے خدا ان کی بخشش کو پیسوں سے خریدنے کی جرت کی ہے۔ تیرے ساتھ ہی غرق ہو جائے، تو بھی غرق ہو جا اور تیرے پیسے بھی غرق ہو جائے۔ میرے لیے دعا کرو، میں منہ سے غلط کہہ بیٹھا ہوں، تاکہ جو کچھ آپ کے منہ سے نکلا یہ میری زندگی میں نہ آئے۔ ڈر گیا کلام سے، ہاللیلویا! پیسوں سے نہیں، چندوں سے نہیں ملے گا، دائیکیوں سے نہیں ملے گا، روزہ رکھنے سے نہیں ملے گا عزیزو، پاکشاہ میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں۔ روح القدس کی برکت عزیزو لینے کے لیے پہلے روح القدس لو، پھر باقی کام کرو، پھر روزے بھی رکھو، پھر دائیکیاں بھی دو، پھر چندے بھی دو، پاکشاہ میں پھر ہاتھ ڈالو، ورنہ کلام پاک کے اندر انتباہ کر دیا گیا ہے، کوئی نامناسب طریقے سے اس میں ہاتھ، خون اور گوشت میں، روٹی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ آدمی اپنے آپ کو جانچ لے، اپنے آپ کو صرف اپنے جج بن جائیے۔ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میں کون ہوتا ہوں کسی پر پابندی لگانے والا؟ یہ پاک روح ہے، کلام کے وسیلے سے بولتا ہے، میں اس کا شکر ادا۔ اور یہ کلام سب سے پہلے میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ مقدس داؤد کہتا ہے مجھے زندہ کر، مجھے زندہ کر، مجھے زندہ کر۔ ہاللیلویا! ہم ایماندار ہوں یا غیر ایماندار ہوں، ہم راست باز ہوں یا ناراست ہوں، سب نے عزیزو اپنی اپنی باری پر اس زمین کو چھوڑ جانا ہے۔ جتنے قبروں میں ہیں وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی آواز کو سنیں گے، اور جتنے سنیں گے وہ جی اٹھیں گے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے نیکی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے ذلت اور رسوائی کی قیامت کے واسطے۔ اور حزقیل نبی کی کتاب کے آخری باب میں لکھا ہوا ہے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے وہ نور فلک پر ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! مردے زندہ ہوں گے، کچھ ذلت اور رسوائی کی قیامت کے واسطے، کچھ عزت کی قیامت کے واسطے۔ ہمیں عزت کی قیامت میں شامل ہو گئے۔ آئے میرے باپ کے پیارے لوگوں، آؤ اس میں راس میں شامل ہو جاؤ، جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی تھی۔ ہاللیلویا! میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے۔ آپ کب مرے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی روحانی موت کب اور کیسے ہوئی؟ اس کے لیے آپ کرسیوں کے نام اس کا لکھا ہوا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں سے سٹڈی کیجئے۔ وہاں پر لکھا ہے کتاب مقدس میں، لکھا ہے خبردار کوئی شخص تم کو فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے، جو کہ انسانوں کی ابتدائی اور دینوی باتیں ہیں، نہ کہ مسیح کے مطابق۔ شکاری کہیں تمہیں شکار نہ کر لے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری یسوع مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور جس میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا ہے جو ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ آگے لکھا جب تم بپتسمے میں مسیح کے ساتھ مر گئے اور دفن ہوئے، مر گئے اور دفن ہوئے، تو حکموں کی وہ دستاویز، کیونکہ سب نے گناہ کیا تھا اور خدا باپ کے جلال سے محروم ہو گئے، لیکن اس مخلصی کے وسیلہ سے، اس گناہوں کی معافی کے وسیلہ سے جو ہم نے پریکٹیکل خود کرنی ہے عزیزو، مفت میں راست باز
کلام پر عمل کرنے سے، مرنے اور دفن ہونے سے، جب تم بپتسمے میں مسیح کے ساتھ مر گئے اور دفن ہوئے اور پھر اس کی قدرت پر ایمان لا کر جی بھی اٹھے ہیں، جب پانی سے باہر نکلے، یہ ہماری روحانی موت ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت یعنی آگ اور گندک کی جھیل کا ذکر مکاشمہ پاجد اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اس کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ زندگی میں اب ہمارے پاس موقع ہے، اور اگر کوئی زندہ ہو اور وہ اس کلام پر ایمان لائے تو وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، زندہ کرنے والا پاک روح ہے، زندہ کرنے والا پاک روح ہے۔ پاک روح ہیں تو ہم روحانی طور پر زندہ ہیں، پاک روح نہیں تو ہم روحانی طور پر مردہ ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، عریش یعنی ابتدا یا سربراہ، اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو کثرت سے برکت بخشے۔ آمین آمین ہلیلویا۔